वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। जी, अभी वार्म वेलकम की जरूरत है, सर्दी शुरू हो रही है। और वेरी गुड मॉर्निंग भाई इकबाल सिस्टर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और थैंक यू। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मैंने भाई हवा के दोष पर, जैसे कि हम कहते हैं, और सरहदों की कैद से आजाद, आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से और इसके साथ साथ वैनकूवर से। तो हम आपको वेलकम कहते हैं जी, आप सबको भी जो कि दूसरी कंट्रीज में इस प्रोग्राम को देखते हैं। और कैसे हैं आप भाई इकबाल और बाजी, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? शुक्र है खुदा का जी, ठीक है। एज यूजुअल देखिए जी, हमारे जो दोस्त हैं चीजें वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है और इंतजार में होते हैं लोग सुबह सवेरे के जी कब प्रोग्राम शुरू होगा और हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। कैसा रहा जी आपका जो पिछला वीक है, और क्या मसरूफियात रही चर्च के बारे? थोड़ा सा चर्च के बारे में हमें बताएं कि क्योंकि लोग जो है जानना चाहते हैं जो पंजाबी मसीह फेलोशिप है उसके बारे में, और आपकी जो खिदमत है, क्योंकि जो नए देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा मालूम हो आपके बारे में। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा अपने बारे में, चर्च के क्या मसरूफियात होती हैं आपकी चर्च में? ये चर्च की डीकनेस भी हैं। अच्छा तो जरा लीगल तौर पे बताते हैं। हाँ, हमारा पंजाबी मसीही चर्च है जहाँ हम जाते हैं, पंजाबी मसीही चर्च। हमारे इस इलाके का पहला मसीही चर्च है, एशियन चर्च, जो अपनी हमारी बिल्डिंग है जो हमने बगैर किसी बाहर की डोनेशन से खुद पैसे रेज करके, हम बहुत बड़ी कलीसिया नहीं है लेकिन हम जितने लोग हैं तो सब ने मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए जमीन खरीद के और अपनी बिल्डिंग बना के चर्च तैयार किया है। और आजकल हमारा जो फोकस है अभी सेकंड फेज ऑफ द बिल्डिंग पर है, जो कि अभी रहती है बननी। और खुदावंद के जलाल के लिए उस छोटी सी जगह से खुदावंद काम लेता है। लोग आते हैं, शिफाएं होती हैं, मौजज़ात होते हैं। काफी मुल्कों के लोग हैं जो हमारे चर्च के मेंबर्स हैं। ज्यादातर कम्युनिटी सिख कम्युनिटी है जो सिखों में से खुदावंद के कलाम को सुनकर, मौजज़ात को देखकर खुदावंद के पास आए हैं और उसके नाम को जलाल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए जी, नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ, बहनों भाइयों, कि जब आप किसी काम का सोच लेते हैं करने के लिए, God is only looking your availability and He is giving you ability. He is our source. तो देखिए, बहन ने बताया कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर लोग जाते हैं इमिग्रेंट के तौर पे, और वहां पर जाके चर्च एस्टेब्लिश करना और अपनी बिल्डिंग बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम कलीसिया को, आपको, कि एज ए इमिग्रेंट हम समझते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी जब मैं बताता हूँ अपने कोलीग्स को कि आई केम टू यूके एज ए मिशनरी, तो वो कम लोग से मिशनरी के तौर पे पाकिस्तान इंडिया जाते थे तो कहते जी ये कैसे है, लेकिन वी आर ऑल मिशनरी। और मैं तमाम जो बहन भाई जो इंडिया पाकिस्तान से हैं या बाकी कंट्री से भी जो आए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो इन्होंने पौधा लगाया था, जो हमारी जिंदगी में इन्होंने काम किया वहां पे सब कॉन्टिनेंट में, नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न दैट। हमें वो सब कुछ वापस लेकर आना है। एंड बहुत सारे लोग जो है इस बात को माइंड भी करते हैं जब हम इवेंजलाइज करने की बात करते हैं यूरोप को, अमेरिका, कनाडा को, तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये क्या जी बात हुई, तो ये क्रिश्चियन कंट्रीज है। लेकिन आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव कि देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ री-इवेंजलाइज दीज कंट्रीज के वहां पर उनका काम किया जाए। और बहनों भाई, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी इंडियन क्रिश्चियन चैनल जो कि ग्लोबली जो है काम कर रहा है, और ये खुदा उनका फजल है। तो इस माध्यम से हम जो देखें कि रात के 2 बजे का ज्यादा टाइम है कनाडा में अभी, क्योंकि हमारे घंटे का फर्क पड़ गया, थोड़े से बैकग्राउंड है ना जी, हम भी आपके पीछे पीछे 1 घंटे के फर्क में, इस संडे को हमारा भी टाइम चेंज हो गया। आप एडवांस लोग हैं, हम थोड़े से बैकवर्ड हैं जी। तो आप देखेंगे इस वक्त रात के इस पहर में हमारा भाई और हमारी बहन जो है वो आपके लिए खुदा उनका पाक कलाम लेकर आए हैं। तो हमारे साथ जो दोस्त जुड़ चुके हैं जी, हम उन्हें जरा थोड़ा सा देख लें, उनको वेलकम कह लें। हमारे साथ हैं जी हमारी प्यारी बहन एल्डर है हमारी जो चर्च की, विनय सलाह का। अच्छा, बहन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ,
जो सिस्टर हैं वीनस अल्लाह रखा, ये रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है, हमारे चर्च की एल्डर एक कमिटेड है, सबसे पहले चर्च आना। अच्छा, ये सुबह थोड़ा लेट उठते थे, तो इन्होंने कहना कि मुझे थोड़ा सा लेट फोन किया करे, मैं मतलब अर्ली बर्ड नहीं। तो अभी क्या होता है कि प्रोग्राम सबसे पहले देखे उन्होंने जो है ना लॉग इन किया, और इसके साथ हमारे साथ हमारी प्यारी बुआ अजरा चांद हैं, बहुत प्यार करती हैं आपके प्रोग्राम को, आपकी जो पार्टिसिपेशन होती है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं। एस्टर खोखर हैं जी हमारे साथ, आप जानते हैं उन्हें, और बहुत अच्छे और सुहेल डीन साहब हमारे एल्डर साहब हैं, और मुनीम जी भी हैं जी, ये हमारे प्रधान साहब भी हैं, तो बड़े मुकद्दम है जी हमारे लिए, बड़े कीमती हैं ये। तो हम सब इनको खुश आमदीद कहते हैं। तो अजीजों, चलते हैं जी जरा थोड़ी सी हमदो सना की तरफ। तो क्यों ना आपके हम चर्च में जाएं और जरा थोड़ा सा फ्लेवर लें वैनकूवर के चर्च का, कनाडा का। तो आइए मिलकर खुदाम की सताइश करते हैं। तो खुदावन के हुजूर आप भी नगमा सराई करें हमारे साथ मिलकर, खुदावन की तारीफ उसकी सताइश हो।
Praise the Lord, Hallelujah. कि आज सुबह सुबह खूबसूरत इब्तिदा हुई है और बहनों भाइयों हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सारी प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए। तो एक ज़बूर जो है 95 उसकी चंद आयात जो हैं वो मैं तिलावत करना चाहता हूँ। इट्स ऑल अबाउट द प्रेज़ एंड वर्शिप, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग 95 वर्स 1 to 7। आओ हम खुदावंद के हुज़ूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते। खुदावंद के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम सब खुदावंद के झुकें। और ये बड़ी खूबसूरत बात है जो ज़बूर निस कहता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। Think about his divinity, think about his providence, think about his authority and power. It's a beautiful declaration of our faith. वो हमारा खुदा है। आइए उसका शुक्र करें और मैं दरख्वास्त अपनी बहन डॉली से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे जिंदा और कदूस और जलाली आसमानी पिता, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया कि हम तेरे हुजूर में आ सके। देख खुदावंद, हम फरक फरक मुल्कों से इकट्ठे होकर खुदावंद तेरी इबादत और परस्तिश और तेरे कलाम को सीखने और सिखाने के लिए जब इकट्ठे होते हैं, तो खुदावंद तू निगाह करता और देखता है कि सच्चे दिल से तुझे कौन पुकार रहा है, और तू खुश होता है जब तेरे बच्चे तेरे हुजूर में आते हैं। इस लम्हा खुदावंद जितने लोग इस ऑनलाइन प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद बाकी लोगों के लिए जो भी रुकावटें हैं उनको यीशु नासरी के नाम में दूर करते हैं, ताकि वो भी सुबह सवेरे खुदावंद तेरे नाम से अपने दिन को शुरू कर सके। खुदावंद हम ग्लोबल टीवी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ब्रेकफास्ट टेलीविजन के लिए, जिसकी बदौलत बहुत से लोग तेरे कलाम को सुनते, तेरे भेदों को जानते और खुदावंद उन बातों को सीखते हैं जो शायद उनकी नजरों से नहीं गुजरी। खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे खादम अपने भाई पास्टर नोबल सामुएल के लिए, जिनको तूने खुदावंद ये बोझ दिया कि वो इस प्रोग्राम के वसीला से लोगों तक पहुंच सके और कलाम के भेदों को और उन बातों को शायद जिन पर हम निगाह नहीं कर पाते या जिनको हम समझ नहीं पाते, उनके ऊपर खुदावंद रोशनी डाल सके, ताकि कोई भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि वो कलाम की गहरे भेदों को समझ सके और तेरे कलाम की रोशनी में चल सके, ताकि ना गिरे और ना ठोकर खाएं। खुदावंद तेरा कलाम हमारे राह के लिए चिराग है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। हम चाहते हैं कि इस पर चलकर हम तेरी रोशनी में चलकर आगे बढ़े और तेरी बादशाही का काम कसरत से करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। बहन खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बास का जो यादें होती हैं ना, खूबसूरत यादें होती हैं, उनको हम उनकी कदर करनी चाहिए, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। Nobody can change the past, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मेरे माइंड कराती हैं बहुत कुछ। तो एक पुरानी वीडियो है जी, बड़ी उसमें प्रेज एंड वर्शिप जो बड़ी खूबसूरत हुई है। उसमें एक शख्सियत है हमारे बड़े ही मोहतरम जनाब सईदीन साहब, हारमोनियम पे हैं, वो आज दुनिया में नहीं है, खुदा उनके पास है। उनके बरखुरदार हैं सईदीन साहब जो कि हमारी क्वायर के लीडर हैं। तो मैं ये वीडियो उसमें आप एक नौजवान को भी देखेंगे
تو آپ یقیناً پسند کریں گے. تو آئیے ہم حمد و ثنا پر ذرا تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں. جی یہ جی 2003 کی بات ہے جب میں نے میڈیا میں قدم رکھا. میڈیا منسٹری سے ہم نے پہچان لیا تھا. آپ پہچانے نہیں جاتے. بس جی یہ خدا ان کی مہربانی کہ دیکھیں اتنے سال ہو گئے ہیں اس کام کو شروع کیے ہوئے. پہلے ریڈیو پھر ٹیلی ویژن. ان دنوں میں وہ VHS کیمرے تو بڑے بڑے کیمرے کندھوں پہ اٹھائے انہیں. بالکل بالکل بالکل.
میں ایک واقعہ بھائی اقبال آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں باجی جی کہ جی میں جب گروپ لے کے گیا یروشلم ہم گئے تو وہ جو ہوتی تھی نا چارجنگ بیٹری جو ہوتی تھی وہ بڑی بڑی اور اس کے بیلٹس ہوتی تھی وہ کمر کے گرد باندھنے والی تو اس سے چارج کیا جاتا تھا کیمرہ تو بڑا سا کیمرہ تھا VHS میرے پاس اس وقت وہ 2000 پاؤنڈ کا آیا تھا اتنا مہنگا کیمرہ وہ تو وہ میں نے کاندھے پہ اٹھایا ہوا اور وہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے یروشلم میں تو وہ کیا ہوا کہ جب وہاں پہ ہم جو دیوار گریا ہے ویلنگ وال جو اس کے پاس پہنچے وہاں پہ سیکورٹی چیک ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جو مشین سے گزارتے ہیں لوگ تو بڑی خدا نے مجھ پر مہربانی کی تو انہوں نے سوچا کہ بھی شاید یہ نہ ہو کہ وہ کوئی سوسائڈ بمر ہے کوئی بیلٹ لگائی ہوئی ہے تو اس نے مجھے کہا جی بیلٹ کھولیں اور اس نے جناب وہ ساری اس میں سے ایون کہ اس میں سے جو بیٹریز تھیں ان کو اس نے کھول کے چیک کیا کہ کہیں بیچ میں ایسا مٹیریل تو نہیں ہے کوئی تو بڑا شکرگزاری کی بات یہ ہے کہ ورنہ نارملی دے آر سو کلیور کہ وہ تو دور سے شوٹ کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں بم ہی نہ پھاڑ دے تو وہ بڑی خدا نے مہربانی کی کہ مجھے انہوں نے مارا نہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ ساری بیلٹ کھول کے انہوں نے چیک کی اس کے بعد وہ میں ریکارڈنگ نہیں کر پایا کیونکہ ظاہر بیٹری نہیں تھی میرے پاس ایکسٹرا تو کچھ جو میں ریکارڈنگ کی وہاں پہ جو پہلے سے جو میرے پاس تھی موجود تو یہ میں بتا رہا ہوں اس دور میں وہ بڑے بڑے کیمرے لے کے ریکارڈنگ کرنا اور یہ جو ہم اس وقت کنگز ہال چرچ آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ ہال میں بہت بڑا چرچ تو یہ اس میں یہ ریکارڈنگ جو کی گئی تو بڑی اچھی یادگار ہے جی یہ خدا ان کا شکر ہو تو ٹائم ہوا چاہتا ہے خدا ان کے پاک کلام کا اور آپ سے مل کر جی بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور صبح صبح آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے خدا آپ دونوں کو بہت برکت دے اور ہمارے جو ناظرین جو اس وقت میں جوائن کیے ہوئے ہیں ملیشیا سے ہمارے ساتھ یاز گل صاحب ہیں میں تمام بہن بھائیوں سے دعا کر درخواست کرنا چاہتا ہوں سوری کہ آپ وہ جو سیلم سیکرز ہیں جو ملیشیا میں ہیں تھائی لینڈ میں ہیں پلیز ان کے لیے آپ دعا کریں اور اگر آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور آپ کریں کیونکہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چرچ جو ہے وہ اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے رسپانسبلٹی لے لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو لک آفٹر کریں گے تو وہ ان کو جو ویزا ہے وہ دے سکتے ہیں اسائلم جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو آئی بین ان تھائی لینڈ میں وہاں پہ گیا اور میں ان لوگوں سے ملا بہت بری ان کی حالت ہے ایک ایک کمرے میں پوری پوری فیملی جو ہے وہ رہ رہے ہیں تو میری اس مادھم سے ان تمام چرچز سے تمام بہنوں بھائی سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں دس نو ڈاؤٹ کہ اس وقت میں انڈیویجلی تو بات نہیں کرتا لیکن جس وقت حالات ہیں پاکستان کے انڈیا کے وہ آپ کے سامنے انڈیا تو خیر کافی بہتر ہے لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں بہت ہی ناسازگار ہیں تو پلیز آپ اپنی دعاؤں میں ان تمام بہنوں بھائیوں کو یاد رکھیں بھائی ایاز جو ہیں یہ بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے اور یہ ان کی فیملی جو ہے دے آر بیسڈ ان ایٹ مومنٹ ان ملیشیا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ان بہن بھائیوں کے لیے کر سکیں تو اسپیشلی میں تھائی لینڈ گیا تھا سیلم سیکر کے لیے اینڈ وی میٹ ہائی اتھارٹی لیکن انہوں نے کہا جی میں جو فیڈ بیک دی گئی آپ کے پولیٹیشین سے اور جو پاکستانی کرسچن پولیٹیشین ہے انہوں نے جا کے تو وہاں پہ کہا جی کوئی پرابلم نہیں ہے کرسچن کو تو یہ بہت المیہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں جو یہاں پہ بھی آتے ہیں وہ آ کے تو یہاں پہ کہتے ہیں جی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پاکستان میں کرسچن کو تو خدا کرے کہ ہمارے لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے ہمارے لیڈرز کو کہ وہ اس اپنی دیکھے کہ پرابلم نہ ہوتی اپنی ساروں کی فیملی جتنے بھی ایکس MNA ہیں MPs ہیں سب بشپ صاحبان سب کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ باہر کریں گے تب دوسروں کے لوگ کہتے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہے پھر میں جو بولتا ہوں تو کہتے ہیں پیسے بڑے ہارش ہو جاتے ہیں لیکن سچ یہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو سوچتے ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں اگر یہی بات آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے بھائی اقبال میں بتائی جاتی لوگوں کو کہ بھئی آپ یہاں پہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں تو آپ نکلیں یہاں سے تو یہ حالات لیکن ابھی جو نہ ایکول اپرچونٹی ہیں اسکول میں کالجز میں نہ جاب کے لیے اپرچونٹیز ہیں ہماری بچیاں جو ہیں ان کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل صاف باتیں اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہے یہ ساری باتیں لوگ تک پہنچ گئی ہیں تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں میں نے جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پیدائش کا 6 باب اور اس کے 9 سے 22 آیت ان دا مین وائل I'm going to play this song آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لیں اور پھر ہم اپنے ٹائم پہ جو ہے نا اس کو اسٹڈی کو شروع کریں گے تو میں ایک اور گیت جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں
تو اس دوران ہم اپنے آپ کو پاک کلام سننے کے لیے تیار کریں. تو میں ایک گیت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پائیں گے. دعا میں کیا نہیں ملتا، مانگو تو کیا نہیں ملتا. خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے. کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا. دعا میں کیا نہیں ملتا. اپنے پاس آنے والوں کے دامن کو بھرتا ہے، دامن کو بھرتا ہے. جو جھک جائے درے یسوع پہ اس کو کیا نہیں ملتا. خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے. کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا. امیدوں کا چمن جب سوکھ جائے جلتی دھوپوں سے، جلتی دھوپوں سے. خدا کے پاک روح کی بارشوں سے کیا نہیں کھلتا. خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے. کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا. خدائے پاک کی تعریف میں جو لب نہیں ہلتا، جو لب نہیں ہلتا. اسی لب پر کبھی خوشیوں کا کوئی گل نہیں کھلتا. خدا نے بہت سے وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے. کریں جب صاف دل سے التجا تو کیا نہیں ملتا. دعا میں کیا نہیں ملتا. مانگو تو
کیا نہیں ملتا دعا میں، کیا نہیں ملتا. ہلیلویا، پریز دی لارڈ. یہ خوبصورت شاعری تھی جی جناب پروفیسر یوسف نیر صاحب، میرے پیارے بھائی جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں. اور جواد نور نے بڑی خوبصورتی سے اس کو گایا. بڑے ہی اس میں ایک درد پایا جاتا ہے اس گیت میں، اور ایک میسج بھی ہے کہ واقعی جب ہم خداوند کے یہ حضور اپنے لبوں کو نہیں کھولتے تو ہمیں برکت نہیں ملتی. خداوند کا کلام ہے سکھاتا ہے کہ تو اپنا منہ کھول اور میں سے برکتوں سے بھر دوں گا. خداوند ہمیں برکت دیتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بائبل مقدس کو کھولیں، کیونکہ یہ برکتوں اور نعمتوں کا سر چشمہ ہے. There's a power in the word of God. آئیے خداوند کے خوبصورت پاک کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں. The book of Genesis chapter 6 verses 9 to 22. پیج 9 پر ہے جی پرانے عہد نامہ میں، in the Old Testament, book of Genesis chapter 6 verse 9. اور میں درخواست کروں گا کہ بہن ڈولی سے کہ وہ اس ورد کو ہمارے لیے تلاوت فرمائیں. پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت سے 22 آیت میں یوں لکھا ہے: نوح کا نسب نامہ یہ ہے. نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے. پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے. سو دیکھ، میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا. تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو. اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، اوپر، دوسرا اور تیسرا. اور دیکھ، میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اپنے اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں. وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچیں. اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیزیں لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا. اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے اور پر برکت ہو. آمین. Thank you. عزیزو، آئیے ہم دعا مانگے، خدا ان کی برکت چاہیں. خدا ان پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ موت بر لا تعالیٰ تبدیل کلام کے لیے، تیرے پاک روح کے لیے. اے پاک روح، ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کنٹرول لیجیے، اور اپنے فضل سے، اپنی بڑی رحمت سے ہماری رہنمائی کیجیے. آپ کے بندہ کے لیے، بندی کے لیے خدا آپ کی برکت چاہتے ہیں. بڑا رحم کیجیے اور ہماری رہنمائی فرمائیے. اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین. میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم کریکٹر سٹڈیز پہ بات کر رہے ہیں. کل ہم نے پہلا جو کریکٹر تھا آدم، اس کے بارے میں ہم نے بات کی پرانے عہد نامے سے. تو آج جو دوسرا کردار ہے جس پر ہم بات کرنے کو ہے، نوح کے بارے میں. کردار جو ہیں ان کے بارے میں جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جو ببلیکل کریکٹرز ہیں، جو پرومیننٹ کریکٹر ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو
میں آج جو کریکٹر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور جس پر آپ ڈسکس کرنے کو ہیں وہ ہے نوح کا کردار. بھائی اقبال, آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دا کریکٹر آف دا بائبل جو ہے, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ کا پسندیدہ کردار جو ہے وہ کون سا رہا ہے. جیسے میرا اپنا جو میں بتانا چاہتا ہوں, نہمیہ از ون آف مائی فیوریٹ کریکٹر بیکاز دا گریٹ ریفارمر, اس نے یروشلم کی فصیل جو اس کو تعمیر کیا. آپ کا اپنا پرسنل کریکٹر دونوں کا کون سا ہے؟ ویسے ٹھیک ہے, یسوع کے علاوہ ہاں جی وہ تو خیر ہے, یہ وہ تو موزز ہم، ایک ایسا خدا نے اپنا خادم کھڑا کیا کہ اس نے خدا کا جلال جو تھا وہ آسمان سے زمین تک لے آیا. جی. یعنی اس کی حضوری کو زمین تک لے آیا. اور جب ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں تو عبرانیوں 11 باب جو ایمان کا چیپٹر ہے اور اس کی 32 سے 33 4 5 آیات میں, یعنی کہ اس کو یسوع کا مکاشفہ تھا, اور وہ مکاشفہ یہ تھا کہ کہنے لگا کہ مسیح کی خاطر میں نے یہ خزانوں کو چھوڑ دیا. اور پھر ایک اور بڑی بات کہتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے بھی انکار کر دیا, حالانکہ وہ سیکنڈ فرعون تھا. اس وقت یہ مصر جو تھی یہ سپر پاور تھی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس نے پرستش کرنے والے جو ٹیم تھی اس کو کھڑا کیا, کیونکہ اس کو پاک روح کی طرف سے یہ تھا جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں زبور 22:3 کے مطابق خدا تخت نشین ہو جاتا ہے. تو بہت بڑی بات اس نے کی, اور اس کے پاس یسوع کا مکاشفہ موجود تھا, اس لیے کریکٹر سارے ہی اچھے ہیں. جی سوری, یہ آپ کا پسند ہے. جی بہن, آپ کا مختصر نام بتائیے, آپ کا جو فیوریٹ کریکٹر ہے. اور میرا کریکٹر نہیں ضروری نہیں مجھے چھوڑ کے پولس رسول, کیونکہ اس کے کیریکٹر میں دیکھیں کہ جب اس نے شیطان کے لیے کام کیا تو دبا کے دلیری سے بغیر کسی کے خوف کے کیا, لیکن جب وہ خداوند میں آ گیا تو اس نے اس سے بھی بڑھ کے وفاداری سے اور دلیری سے خداوند کا دبا کے کام کیا. Praise the Lord. Hallelujah. اچھا جی, آج ہم جو بات کرنے کو ہیں نوح کے بارے میں, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم کانٹمپریری کانٹیکس میں اس کو دیکھیں. خدا یسوع مسیح نے جو ریفرنس دیا لوط کے بارے میں اور نوح کے بارے میں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا, لوگ گھر بنا رہے تھے, شادی بیاہ کر رہے تھے, جب تک کہ طوفان نہیں آ گیا. تو ہم جب اپنے اس 21 سینچری کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نوح کا جو کردار ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ is there any Noah in this century? Do we need a person like Noah in our society who can tell the people about the judgment of God, who can give such awareness to the people what's going on in this society اور کیا ہونے والا ہے, وارننگ جو ہے اس کے بارے میں ہم جان سکیں. تو آپ اس کردار کے بارے میں کیا بتانا پسند فرمائیں گے بھائی اقبال؟ دیکھیں جی, نوحہ جو ہے جس کو ہم نوح کہتے ہیں, یہ پریچر بھی تھا, یہ فارمر بھی تھا, اور یہ جو ہے یہ اس شپ کا بلڈر بھی تھا. سو بیسیکلی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یسوع کے ساتھ بڑی ریمبلنس ملتی ہے یا مشابت ہم دیکھتے ہیں. سو کئی باتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع اور اس میں کہ انہوں نے راست بازی کی جو تھی نا وہ منادی کی تھی, کیونکہ یہ بھی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بھئی توبہ کرو اور آنے والے اس عذاب سے بچ سکو, جس کا ذکر پطرس نے بھی کیا ہے. 2 پیٹر پطرس کا دوسرا عام خط اور اس کی 2:5 میں بھی یہ ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اسٹڈی بھی کرتے جائیں اور بہن کو بیزی رکھیں ذرا تھوڑا سا. جی ورنہ یہاں رات ہو رہی ہے کہیں آنکھ ہی نہ لگ جائے. نہیں وہ اپنی نیند جو ہے قربان کیا تو تھوڑا سا ساتھ وہ اسٹڈی بھی ہمارے ساتھ. دوسرا پطرس, ہاں جی دوسرا پطرس 2:5 میں لکھا ہے,
اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو ماں اور 7 آدمیوں کے بچا لیا۔ اور دوسری طرف اگر ہم یسوع کو دیکھیں تو وہ بھی آسمان کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی بھی تعلیم یہی تھی کہ لوگ جو ہیں یہ جو ہیں آسمان پر جا سکیں، یعنی متی 5:45 میں یہ مرکوم ہے۔ سو یہ دیکھیں ان کے کیسے آپس میں ریلیشن بن رہے ہیں۔ 5:45 میتھیو چیپٹر 5 ورس 45 5:45 میں لکھا ہے جی ہاللیلویہ 45 it says جی here 43 کہ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ اور سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نوح خدا کے ساتھ وفادار رہا، جیسے کہ بھائی صاحب یہ حوالہ پڑا ہے پیدائش 6:9 میں، تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی کہتا ہے کہ جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور جو وہ مجھے کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ تو یہ بات وفاداری کی بھی ہم دیکھتے ہیں، یوحنا 5:19 میں بھی لکھا ہے، جہاں آپ کہیں گے یہ پڑھ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی تو 5:19 جی 5:19 پر جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ جی یوحنا 5:19 ہے نا؟ 5:19 یوحنا سوری اٹس مائی اپولوجی جی جان چیپٹر 5 ورس 19 پہ۔ ہاں جی جی تو پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سو اس کے سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کا وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ سو اسی طرح بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوح جو ہے یہ خاندان کے لیے ایک نجات کا باعث بنا کہ خدا نے نوح کی جو رائچسنس تھی، راست بازی کے وسیلہ سے اس نے نوح کے علاوہ ٹوٹل جو نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، تو یہ 8 لوگ اس وجہ سے بچ گئے۔ اس کا بھی ذکر نوح پیدائش 7 کی پہلی آیت میں ہے۔ یہاں لکھا ہے اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا۔ اور وہاں ہم یسوع کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں وہ باپ کے خاندان کے لوگ بن جاتے ہیں، اور غضب الہی سے یا خدا کے غضب سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ حوالے بہت سارے ہیں، جیسے کہ متی 12:50 ہے، یوحنا 3:36 ہے، اور افسیوں 1:5۔ سو یہ بھی ایک کریکٹر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب نوح کے لیے بھی ایک تھا کہ یہ بے الزام تھا پیدائش 6:9 میں، جیسا کہ ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اور وہاں پہلا پطرس اس کی پہلے کی 19 میں بھی بے عیب، یہ بھی پڑھ دیں یسوع کے لیے۔ تو یہ دونوں بے الزام جو ہیں یہ بائبل میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب 19 آیت لکھا ہے جی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کی پیش قیمت خون سے۔ جی سو یہ نیا عہد جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے ساتھ بھی خدا نے کیا، اور وہ ہے پیدائش 9:11 سے 17 میں کہ خدا نے اس کے ساتھ نیا عہد جو باندھا۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے۔ ہاں جی، تو یعنی خداوند یسوع کے لیے بھی نئے عہد کا خداوند
یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو خدا باپ میں آتے ہیں وہ ابدی زندگی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، یوحنا 3:36 میں بھی۔ ہم بہت ساری باتیں جو ہیں یہاں دیکھتے ہیں قربانی کے تعلق سے، کہ جب طوفان ختم ہوا تو کشتی سے باہر نکلا تو اس نے خدا کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانی جو تھی وہ چڑھائی۔ پیدائش 8:20 میں اس کا ذکر ہے۔ 8:20 میں لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اور اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، عبرانیوں 10:14۔ تو یہ چیزیں مشابہت میں آ رہی ہیں، یعنی آپس میں کیا اس کو کہہ لیں، جی ریزمبلنس ہے۔ تو یہ فلاک جس کو گلہ کہہ لیں، کہ خدا نے نوح سے کہا تھا کہ تو سارے جس طریقے سے یہاں ہدایات دی گئی ہیں کہ کس طریقے سے تو وہ ساروں کو لے کے کشتی میں چلا جا، پیدائش 7:2 میں بیان کیا گیا ہے۔ تو 7:2 میں لکھا ہے، کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں 2 نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا۔ اسی طریقے سے ہم یسوع نے انسانوں کو بھیڑوں کا گلہ کہتا ہے نا، یوحنا 10:11 میں۔ یہاں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو یہ پاکستان ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ دونوں میں ہم پاکستانوں کے بیانات کو دیکھتے ہیں کہ نوح طوفان کے بعد اس نے بھی پاکستان ایک لگا لیا، انگوروں کا جو بھی باغ ہے، یہ پیدائش 9:20 میں ہے، اور یہ بھی آپ جلدی پڑھ دیں۔ پیدائش 9:20 میں لکھا، نوح کا کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا۔ اور یسوع مسیح اور خدا آسمان کی بادشاہی کو پاکستان کہتے ہیں۔ مرکز 12:1-9 میں بھی اس کا ذکر ہے، متی 20:1-16 میں، جہاں خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ ایک نوکر بھیجا، 2 بھیجے، تیسرا بھیجا، کرتے کرتے آخر میں جو مالک تھا اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا۔ یہ آپس میں ان کا بہت تعلق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع نے پاک روح جب وہ پانی کا بپتسمہ لیا، اوپر آئے تو پاک روح کبوتر کی شکل سے آ گیا۔ تو یہاں کبوتر کا بھی ذکر، اور ادھر جب پہلے کوا بھیج دیا تو مڑ کے نہیں آیا، تو اس کے بعد یہ اس نے بھی ڈاو یا کبوتر بھیجا کہ دیکھ لیں کہ پانی کام ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ کئی چیزیں ہیں جو یہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ آپ نے بات فرمائی کہ خدا یسوع مسیح کے کردار جو ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نوح کے کردار میں۔ میں تھوڑا سا اس سوسائٹی کے طرف جانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کویسچن کر سکتے ہیں یا ان کے مائنڈ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہمارے لیے آج کے دور میں نوح کا جو کردار ہے وہ کس طرح اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو کرپٹ سوسائٹی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر ضرورت ہے اس دور میں، اس ایرا میں، جبکہ حالات جو ہیں بالکل جیسے خدا نے کہا کہ جیسے نوح کے دور میں ہوا، آج بھی اسی طرح سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے۔ تو ہم جب نوح کے کردار کو دیکھتے ہیں، ایک ڈیوائن مشن جو ہے، کمیشن جو ہے جو خدا نے اس کو دیا، تو نوح کے کردار سے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم کیسے اس ڈارک ایج میں اس مشن کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ جو ہم اپنے، کیونکہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں ہم اس کو ڈیولپ کنٹری تو نہیں کہہ سکتے، مطلب ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر پیسہ ہر چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے، انگلینڈ، یورپ، باقی جو جگہ ہیں۔ تو ان دا لائٹ آف آل دیز سرکمسٹانسز یا جو کنڈیشن ہے سوسائٹی کی، خدا نے جب ایک اسائنمنٹ دی نوح کو، تو جیسے ہم نے اس کو ریلیٹ کیا خدا یسوع مسیح کے ساتھ، تو کین وی ریلیٹ دیٹ ود دا بلیورز کہ دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا بلیورز لائک اے نوح ٹو سرو دا کرائسٹ
کہ ہم لوگوں کو خدا کی طرف لائیں اور ان کو آنے والی جو ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کریں؟ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی صاحب، یہ خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم کہہ لیں، گریٹ کمیشن کہہ لیں، متی 24 اور اس کی 18-19 آیات میں بھی ہے، مرکز 16 کی 15 میں بھی، یہ تو ہر بلیور کو، چاہے وہ پاسٹر نہیں ہے، ایونجلسٹ نہیں ہے، یہ سب کو ہی ایک کام اس میں کرنا ہے. اور یہ جو ہے یہی ایک خدمت ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ بتاتا تھا آنے والے غضب سے. تو یہی ہمارا کام ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ آئندہ آنے والے غضب سے آپ کیسے بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھائی جانا کہاں ہے تم نے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ڈیسٹینیشن یا منازل دو ہی ہیں، یا اوپر ہے یا پھر نرک یا جہنم ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ ہر بلیور کا کام ہے کہ وہ یہی پیغام لے کے جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا تھا، یوحنا 17:18 میں کہتا ہے کہ اے باپ، جس طرح تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا میں بھی انہیں بھیج رہا ہوں. اب انہیں سے مراد یہ ہوگی کہ خالی اس کے شاگرد نہیں، بلکہ جب ہم بہت لمبی دعا ہے یوحنا 17 میں اور اس کی 20 آیت میں بیان کرتے ہیں خداوند یسوع کہ خالی میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ جو ان کے وسیلہ سے ایمان لائیں گے اور جو ان کے وسیلہ سے ایمان لائیں گے، ان ساروں نے یہی کام کرنا ہے. اور یہ بات کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے کہ خوشخبری ہے کیا؟ خوشخبری پہلا کرنتھیوں کا خط 15 کی 1-4 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح، پالوس کہتے ہیں، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تمہیں پہنچا دی، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے اور دنیا کے گناہوں کی خاطر مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ خوشخبری ہے. اور جس خوشخبری میں یہ خوشخبری نہیں ہے وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے. تو یہی بتانا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کہ بھائی ابھی جیتے جی ہی تمہیں جو ہے یہ یسوع کو قبول کرنا ہے. منڈلی، آپ نوح کے جو کردار کو جب آپ پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو وہاں پر ہم ایک جوائنٹ وینچر دیکھتے ہیں. فیملی جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوح اور اس کے بچے اور اس کی بہو جو ہیں they were all working together. اگرچہ ان کا ذکر جو ہے وہ they are behind the curtain، ان کا اس طریقے سے ذکر نہیں ہے کہ how they were supporting their father، کیسے وہ اس کی مدد کرتے ہوں گے، اور جب لوگ جو ہیں ان کو تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہوں گے اور اتنے سال وہ منادی کرتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا. تو ان دا لائٹ آف نوح's کریکٹر آپ کیا سجیسٹ کریں گے فیملیز کو کہ وہ لوگ جو کہ خدمت میں ہیں، I'm not talking about myself اور بھائی اقبال کی بات نہیں میں کر رہا، میں ایک کولیکٹیو جو ہے وائڈر سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، جس میں پاسبان بھی ہیں، جس میں ایونجلسٹ بھی ہیں. تو اس آخر زمانہ میں آپ کیا مشورہ دیں گی، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی جو فیملیز ہیں ان کو کہ how they can support the ministry, how they can work together، کیسے ہم کام کر، چرچ بھی ایک خاندان ہے، کیسے ہم کام کر سکتے ہیں مل کے؟ جی پہلی بات تو میں چھوٹی سی ایک بات نوح کے کردار کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا کردار اگر ہم غور کریں تو لکھا ہے کہ اب اس وقت میں دنیا میں وہ اکیلا راست باز تھا، جس کی وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے اور تیرے گھرانے کو بچاؤں گا. پہلی چیز اس کے کردار میں یہ نظر آتی ہے کہ اس نے انوائرمنٹ میں کوئی بھی اس کے ساتھ کا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے نہ اس کے بہن بھائی، نہ اس کے سسرال والے، نہ رشتہ دار، نہ عزیز، کوئی بھی ہم ایمان اس کے ساتھ نہیں تھا. لیکن وہ اس چیز سے گھبرایا نہیں، وہ ان کے انفلوئنس میں نہیں آیا کہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور وہ اکیلا ایک طرف تھا، پر ان کے انفلوئنس میں جا کے وہ اس طرف نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اس نے تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو وہ دی جو اس کی اپنی ایمان تھا. اگر وہ راست باز تھا اس نے بچوں کو راست بازی کی تعلیم دی، اگر وہ راست باز تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کے ایمان میں شامل تھی. یہی وجہ تھی کہ خدا نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کی بیوی کو، اس کے تینوں بیٹوں کو، ان کی بیویوں کو بھی ساتھ ہی اس کے
کیونکہ اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ اس کے انفلوئنس میں تھا، اور اس کی تربیت جو اس کی اولاد کے لیے اور اس کی بیوی کے ساتھ جو اس کی رفاقت اور خداوند کے ساتھ محبت تھی، وہ انفلوئنس جو ہے وہ اس نے اپنی جنریشن میں ٹرانسفر کیا۔ تو یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک پرسسٹنٹ ہونا ہے، ڈٹرمینیشن جو ہے نوح کی زندگی میں، اقبال، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرونٹ آف گاڈ ہم اپنے جو ہم خدمت دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ نے پرسسٹنٹ ہونا ہے بسائڈ آل دا جو ریزسٹنس ہے، جس میں مخالفت بھی ہے، جس میں حالات جو حالات سازگار نہیں ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نوح کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ اس کے جو ایک مصمم ارادہ تھا اس کا۔ آپ جو پاسبان ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس گناہ آلودہ دنیا میں کیسے وہ موو کر سکتے ہیں، اور نوح کی زندگی میں جو سیکرٹ تھا وہ کیا تھا کہ وہ ان تمام باتوں کے باوجود، مخالفت کے باوجود بھی، اور اتنا لمبا عرصہ اس نے جو منادی کی، تو اگرچہ وہ بڑا آدمی تھا، 480 برس اس کی عمر تھی، تو ان دیٹ ایج وہ کیسے مضبوط رہا۔ تو آپ پاسبانوں کو، جو ایونجلسٹ ہیں، جو خدا کی خدمت، کیا مشورہ آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ جس طرح ہم نے پائسہ پڑھا پیدائش 6 کی 9 میں، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ نوح جو تھا وہ وفادار تھا، ایماندار تھا، اور اس کے علاوہ صبر کرنے والا تھا اور فرمان بردار تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ساتھ ساتھ چلنے والا، فرمان بردار تھا۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ اگر روحیں جیتنی ہیں تو ہمیں کچھ کام کرنا ہے، اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج ہے کہ ہر ایماندار کے اندر خدا کا پاک روح ہے، اور وہ ہمارے لیے ہمیں ہماری انگلیوں کو لڑنا اور ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ اب ہم کس طریقے سے دنیا کو جیتے ہیں؟ 2 کرنتھیاں 4:4 میں لکھا ہے کہ اس جہان کے چھوٹے جی سے گاڈ نے روحانی اندھا پن پیدا کیا ہے۔ اب یسوع نے جو ہمیں بلیورز اتھارٹی دی ہے، اور اس میں 2 کرنتھینز چیپٹر 12 ورس 3 to 10، 2 کرنتھینز چیپٹر 10 ورس 3 to 5 میں لکھا ہے، اور رہتے تو ہم اس دنیا میں ہیں، لیکن ہمارے لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں، بلکہ خدا کے نزدیک ان کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے۔ اسٹرانگ ہولڈ، شیطان جو ہے وہ اس نے روحانی اندھا پن پیدا کیا ہے، لیکن یہ ایمانداروں کا یسوع کا دیا گیا اختیار ہے، جس سے وہ پہلے ان لوگوں کے ذہنوں میں سے شیطان اور اس کی پکڑ کو یسوع کے نام سے جتنی دیر تک ہم آزاد نہیں کرتے، وہ کلام نہیں سنتے۔ اور پھر یہ 2 کرنتھینز اور اس کی 10 کی میں لکھا ہے، ہر وہ خیالات جو یسوع کے خلاف اٹھتا ہے، ہم اسے قید کر کے یسوع کے تابع بنا دیتے ہیں۔ تو ایکچولی ہمیں اپنا اسائنمنٹ کرنا ہے، پاک روح ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے بلیورز اتھارٹی میں اسپرچول وار میں جتنی دیر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ہر جگہ موکل اس نے، شیطان نے رکھے۔ سب سے پہلے ہم شیطان ابلیس کے ان موکلوں کو، ناقص تاثیروں کو، جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو باندھا ہوا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ریبیوک کرنا ہے۔ جتنی دیر تک ہم ان کو حکم نہیں دیں گے، وہ ذہن آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ قلعے جو ہے نا، یہ ایک ریلیجن کی مثال دیکھ لیں کہ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، بھائی صاحب، جب ہم کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ڈاکٹرن شروع کر دیتا ہے، اسپرچول انرجی ضائع نہیں کرنی۔ بلیورز اتھارٹی میں آ کے اسپرچول وار میں ہم نے اس کے اوپر اس بندے پہ غصہ نہیں کرنا، اس پہ کرنا ہے جس نے اس کے ذہن کو باندھا ہے۔ تو یہ بہت پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ جب ہم یہ اسائنمنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم روحانی عالم میں آگے موو کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا کام کیا ہے؟ دلوں کو تیار تو پاک روح نے کرنا ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ جی، تو ٹائم جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، اور 10 بج گئے ہیں، اور دعا بھی کرنا ہے۔ لیکن میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، سمرائز کرنا چاہتا ہوں ان سب باتوں کو، کہ دیکھیں جیسے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ اس گناہ آلودہ دنیا میں ہمیں اس اسائنمنٹ کو کرنا ہے خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں، اور اپنی فیملیز کے لیے ہم نے ایک رول ماڈل بننا ہے، اور ہمیں اس کالنگ کو دیکھنا ہے، اس بلاوے کے مطابق چال چلنی ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔
and we don't need to look around ke how the people they are feeling about that, what is the response of my family, are they with me or not. تو مطلب ایک بوڑھا آدمی اس کو بڑی ضرورت ہوگی سپورٹ کی اور اس کو بھی انکریجمنٹ کی اور انکریجمنٹ کی ضرورت ہوگی. تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تمام طرح کے وہاں پہ جب یہ لکھا ہے کہ اس دور میں جو بدی اور گناہ جو ہے وہ عروج پر, تو کین یو امیجن کہ کسی طریقے سے بھی آج کے دور سے مختلف نہیں ہوگا. اگر خدا جو ہے اس کو لکھا ہے کہ خدا کا دل معلول ہوا, سوچا یار میں نے کیوں انسان کو بنایا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں بھائی اقبال کہ کتنی بدی ہوگی, کتنا, اور ایک چھوٹا سا معاشرہ, اتنی پاپولیشن بھی نہیں ہوگی, تو ایزیلی پیپل دے کین انفلوئنس ون اندر. تو پتہ نہیں اس وقت کیا حالات ہوں گے, بدی گناہ کس عروج ہوگا. اور ہمارا خدا جو ہے وہاں لکھا ہے جہاں گناہ زیادہ ہے اس کا فضل دگنا ہے. مثال سے بات یاد آ رہی ہے کہ یہ جو کشتی ہے یہ کلیسیا کی مواصلت ہے, اور فضل کا دور جو ہے وہ ابھی اس میں ہمیں کشتی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خداوند جو ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ بھی آ جائیں, کلیسیا کے اندر شامل ہو جائیں. تو جو اس میں آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے, اور جو باہر رہ جائیں گے وہ طوفان کا شکار ہوں گے. سارے لوگ گناہ میں ہیں, لیکن ایک بندہ خدا ہر وقت ہر زمانے میں اپنے گواہ رکھتا ہے. ضرور. اب دیکھیں جہاں گناہ زیادہ ہے خدا ایسا خادم کھڑا کر دیتا ہے, پنجابی کہتے ہیں پتا ہی پاڑ جاتا ہے, شیطان دا مطلب یہ کہنے کا کہ وہ اس سے کام لے لیتا ہے. سو خدا یہ دیکھیں جنگ بھی خداوند کی ہے جس کو وہی جیتا ہے, اس لیے سارا عزت جلال بزرگی میمو اسی کی ہے. ہم نے صرف ایمٹی ویسل ہونا ہے اور تیاری رکھنی ہے پاکیزگی میں, اور ہماری آنکھیں یسوع پہ لگی ہونی چاہیے جو جس نے کہا ہے کہ تمہیں مصنف کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تک. عبرانیوں 12 کی کیا بات ہے. جی سوری, آپ دعا کیجئے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ خدمت میں ہیں, بیکاز ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دیٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. مسیح جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, اور ڈبلیو ٹوزر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ there is no crown without cross. تو جب تک آپ دکھ نہیں سہتے, اور پالوس کہتے ہیں کہ ضرور کہ ہم سب دکھ سہ کر خدا کے جلال میں داخل ہوں, تو ہمیں دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کشتی بنانا اور اس کام کو کرنا, لیکن نوح کی کریج جو ہے, نوح کی جو ڈیڈیکیشن ہے, اس کا جو فیتھ ہے, دیٹ از گریٹ تھنگ فار اس, اور اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. تو ہم ان کردار کو جو ہے نا, کریکٹرز کو آگے چل کر ہم دیکھتے رہیں گے. تو ابھی ہم دعا کریں گے اور خدا ہم کی برکت چاہیں گے ناظرین آپ سب کے لیے. تو آئیے ہم دعا مانگیں, اور میں درخواست کروں بھائی اقبال سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. ایسا نوح کا پردادا جو تھا نا وہ ہنوک تھا, خدا کے ساتھ جی اس کا دادا جو تھا متوسلا تھا. تو یہ فیملی میں بھی یہ بلیسنگ آئی ہوئی تھی. دعا کریں ہم. مسیح یسوع میں ہمارے مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ, دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع ناصری کی افضل کامل قربانی کے لیے اور اس اختیار کے لیے جو آج تو نے اپنے بیٹے کے خون خریدوں کو دیا ہے. جب وہ اس مکاشفے میں آتے ہیں, پاک روح ان کا رہنما ہوتا ہے, تو تیری حضوری میں بندن کھلتے اور یسوع نام میں جوئے ٹوٹتے ہیں. خداوند دیکھ, تو نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کاموں کے موافق میرے پاس دینے کے لیے حاضر ہے. خداوند آج سب سے پہلے مجھے, ڈولی کو, ہم سب کو اس کال پہ کھڑا کر جہاں ہمیں ہونا چاہیے. خداوند ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. خداوند ایک ہی کام ہے جس کا تو نے ہم سے حساب لینا ہے کہ آئے میرے بیٹے, آئے میری بیٹی, وہ روحیں کہاں ہیں جن کے لیے میرے بیٹے نے تمہارے لیے خون بہایا ہے. خداوند ہم اپنے تمام تیرے خادموں کو, جو تیرے نزدیک بڑا چھوٹا خادم کوئی نہیں ہے, سب خادم ہیں, ہم آج مل کے ہم بھی شامل ہوتے ہیں, اور پاک خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کرتے ہوئے تیری ہی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں تاکہ بہت ساری روحیں جیتی جائیں اور یسوع کی دلہن تیار ہو سکے. ہم معافی مانگتے ہیں
ہاں ہم اس طور پہ کام نہیں کر رہے جس طور پہ ہمیں کرنا تھا، لیکن تو معاف کرنے والا خداوند ہے، یسوع کے لہو سے دھو، اور خداوند ہم تیرے خادم اس کے گھرانے کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جن کی کوشش سے بتیرے راست باز ہو گئے وہ نور فلک پہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ خداوند یہ بلیسنگ ہر ایک خادماؤں کو دے دے، تاکہ خداوند اسی دور میں جب ہم سانس لے رہے ہیں تو خداوند ہم بہت سا پھل اکٹھا کریں۔ تو نے کہا تھا کہ جاؤ بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ خداوند ہماری خطاؤں کو معاف کر، اور ہمیں موقع تو نے دیا ہے، زندگی دی ہے، تاکہ ہم روحوں کو جیتیں، اور سارا جلال عزت بزرگی خدا باپ خدا بیٹے پاک تجھے دیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح تمہیں قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے، تو برائی سے جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک دے۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ تھینک یو آپ دونوں کا جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ اپنی نیند قربان کرتے ہیں خدا کے جلال کے لیے۔ یہ بہت بڑا آنر ہے سر، بڑا سولی ہے۔ بڑی برکت سونے والے جاگ، سونے والے جاگ۔ تھینک یو سو مچ جی۔ بہن بھائیو اجازت دیجیے، کل ایک نئے کردار کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے پاز نوبل کو، تو خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو ویری مچ جی، گاڈ بلیس یو اینڈ ونڈرفل بلیسڈ ڈے، بائے۔